अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा और तालबात अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद जवाद इकबाल लेक्चरर उर्दू जनाब कॉलेज जंग आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मकतूबात इकबाल में पिछले लेक्चर में पहला ख़त पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम दूसरा ख़त पढ़ेंगे। ये ख़त अल्लामा इकबाल ने अकबर इलाहाबादी को लिखा। अज़ीज़ तलबा, अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद के करीब एक गांव में पैदा हुए। आपका असल नाम सैयद अकबर हुसैन रिज़वी था और तख़ल्लुस अकबर था। आपका यौम पैदाइश 16 नवंबर 1846 है। अज़ीज़ तलबा, अकबर इलाहाबादी मशरक़ियत के दिलदादा और मग़रबी तहज़ीब की कुराना तक़लीद के सख्त ख़िलाफ़ थे। उनकी शोहरत ज़राफ़त अमेज़ और तंज़िया अशार पर मबनी है। आप मग़रिब ज़दा तबके को तंज़ो मिज़ाह की चुटकियाँ लेकर राह रास्त पर लाने की कोशिश करते थे। आपका इंतकाल 1921 में हुआ। हमनशी कहता है कुछ परवाह नहीं मज़हब गया, मैं ये कहता हूँ कि भाई ये गया तो सब गया। आपकी शायरी को देखते हैं। तालीम जो दी जाती है हमें वो क्या है, फ़कत बाज़ारी है। जो अक्ल सिखाई जाती है वो क्या है, फ़कत सरकारी है। सयाद हुनर दिखलाए अगर तालीम से सब कुछ मुमकिन है। बुलबुल के लिए क्या मुश्किल है, उल्लू भी बने और खुश भी रहे। छोड़ लिटरेचर को अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ तर्क कर स्कूल जा। 4 दिन की ज़िंदगी है, कोफत से क्या फ़ायदा, खा डबल रोटी कलरकी कर खुशी से फूल जा। एक जगह फरमाते हैं, बेपर्दा नज़र आईं मुझे चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगीं कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। अज़ीज़ तलबा, इकबाल अकबर इलाहाबादी को अपना पीरो मुर्शिद मानते थे। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि अकबर जिस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे उसका मंशूर व महवर कौमियत परस्ती थी। वो दरअसल इस शेर की अमली सूरत थे। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। इकबाल भी इसी मंशूर और दस्तूर के पैरोकार थे। वो भी मग़रबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ और इस्लामी तहज़ीब के दिलदादा थे। ये वो मुश्तरक कदरें थीं जिन्होंने इकबाल को अकबर के करीब कर दिया। आप अकबर के कलाम और शख्सियत से मुतासिर थे, इसलिए एक दर्द दिल रखने वाले नौजवान ने जब आपकी मशहूर ज़माना नज़्मों शिकवा और जवाब शिकवा को दोबारा छपवाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसकी ये भी तमन्ना थी कि इन नज़्मों का दिबाचा अकबर जैसा गैरतमंद कौमी जज्बे से सरशार रहनुमा और शायर लिखे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इकबाल ने मियाँ रियाज़ुद्दीन के ईमा पर यह ख़त जनाब अकबर को लिखा कि वो इस किताब का दिबाचा लिखें, लेकिन अकबर इलाहाबादी की वफ़ात की वजह से मियाँ रियाज़ुद्दीन की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अज़ीज़ तलबा, इस ख़त का सियाक़ व सबाक़ ये है कि अल्लामा अकबर इलाहाबादी को लिखते हैं कि मैं खैरियत से हूँ। रिसाला ईस्ट वेस्ट के अगस्त नंबर में डॉक्टर अब्दुर्रहमान बजनूरी ने मेरी 2 मसनवियों से मुतल्लिक़ रिव्यू लिखा है जो कि बहुत उम्दा है। मैं इसकी एक कापी आपको भी अरसाल करूँगा। ज़माना में आपके अशार देख कर दिल खुश हो गया। एक नौजवान ताजर कुतब मियाँ रियाज़ुद्दीन शिकवा और जवाब शिकवा को दोबारा शाया करवाना चाहता है। आपका गैबी परस्तार है और उसका दिबाचा आपसे लिखवाना चाहता है। मुझे आपकी नातवानी का ख़याल है, लेकिन अगर हो सके तो आप कुछ सतरें लिख दें। मज़ीद कलकत्ता के ख़राब हालात का तज़किरा किया है। अज़ीज़ तलबा, ये ख़त 14 सितंबर 1918 को लिखा गया ख़त है, जिसमें अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि आपका वाला नामा अभी मिला। वाला नामा बुलंद मर्तबा आदमी का ख़त। अभी तो मुसलमानों को
اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ بیٹا، چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اکبر الہ آبادی اس سکول آف تھاٹ، اس مکتبہ فکر یا اس دبستان کے روئے رواں ہیں جن کا منشور اور جن کا دستور مشرقیت کو پروان چڑھانا اور مغربیت کے خلاف بغاوت کا علم اٹھانا تھا۔ انہوں نے اپنے لٹریچر کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے، طنز و مزاح کی مدد سے مغربی تہذیب کو نشانہ بنایا اور مشرقی اقدار کو پروان چڑھایا۔ تو علامہ اقبال اس خط میں اکبر الہ آبادی کی شاعری اور ان کے طنز و مزاح کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی شعر و شاعری کی ہمیں سخت ضرورت ہے اور مسلمانوں کو آپ جیسے مرد بحران اور ایک اعلیٰ خیالات والے شاعر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا جس نے کئی روز تک برقرار رکھا۔ یہاں پہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ کھٹاس کی وجہ سے میرے دانت میں سخت درد ہو گیا تھا۔ علامہ اقبال کو کیونکہ آم بہت مرغوب تھا تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آم کھانے کی وجہ سے یا مٹھاس کی وجہ سے علامہ اقبال کے دانت میں درد ہو گیا ہو۔ اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کے اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ رسالہ روم کے شہر اٹلی سے شائع ہونے والا رسالہ ہے جس کا ایک ایڈیشن انڈیا کے شہر شملہ سے بھی شائع ہوتا تھا۔ یہ انگریزی کا ماہانہ رسالہ تھا۔ اگست نمبر سے مراد اگست کا شمارہ ہے۔ چونکہ یہ خط ستمبر میں لکھا گیا تو ایک مہینے قبل کا جو شمارہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کا ہے اس کے متعلق علامہ اقبال بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری، علی گڑھ سے LLB کیا، جرمنی سے ڈاکٹریٹ کیا، غالب پر تنقیدی مقالہ لکھا، ایک اہم نقاد اور علمی سکالر تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی پر ایک تبصرہ لکھا۔ ایک نقاد کلام کو پڑھ کے اس کے محاسن اور اس کے معائب بیان کرتا ہے۔ اگر ایک نقاد کسی بھی چیز کو پڑھتا ہے تو اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کا جو تبصرہ کرتا ہے اس کو ریویو کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس تبصرے کے متعلق اکبر الہ آبادی کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تبصرہ نہایت قابلیت سے لکھا ہے، بڑی مہارت سے لکھا ہے۔ اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو آپ کو بھیج دوں گا۔ آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا۔ پھر بتاتے ہیں کہ زمانہ ایک اور رسالہ ہے جو انڈیا سے شائع ہوتا تھا کہ اس میں بھی ایک تبصرہ پڑھا۔ زمانہ کے اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا، کیونکہ علامہ اقبال اکبر الہ آبادی کی شاعری سے بہت متاثر تھے اور اسی اثر کو آپ نے بھی اپنی شاعری میں بیان کیا ہے اور مشرقیت کو پروان چڑھایا ہے۔ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے۔ مخلص نوجوان سے مراد یہاں پہ میاں ریاض الدین ہے جو ایک تاجر کتب ہے اور لاہور میں رہتا ہے۔ مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ دیباچہ ایک کتاب کا پیش لفظ ہوتا ہے جو اس کا تعارفی حصہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کا مختصر اجمالی تعارف کروایا جاتا ہے جس کو دیباچہ یا پیش لفظ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے، عذر کیا، میں نے بہانہ کیا، لیکن وہ بضد ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کا دیباچہ جناب مولانا اکبر سے لکھوانا ہے۔ علامہ اقبال کی دو مشہور زمانہ نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ۔ علامہ اقبال نے شکوہ 1911 اور جواب شکوہ 1913 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں پڑھی۔ بعد میں بانگ درا میں یہ دونوں نظمیں شائع ہوئیں۔ یہ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظمیں ہیں جن میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے حالات کا اور ان کے مسائل کا بڑی خوبصورتی سے جو ہے
وہ اشعار کی صورت میں تعین کیا ہے، اور شکوہ لکھنے پر آپ پر کفر کے فتوے لگے۔ آپ نے 2 سال کے بعد اس کا جواب شکوہ لکھا اور ان سوالات کے مدلل جوابات اس جواب شکوہ میں دے کر اپنے ناقدین کو خاموش کروا دیا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، مجھے آپ کی کمزوری اور بڑھاپے کا حال معلوم ہے۔ یہ خط 1918 میں لکھا گیا ہے اور 1921 میں اکبر الہ آبادی کی وفات ہو گئی ہے، تو یعنی ان دنوں میں اکبر الہ آبادی علیل تھے اور بڑھاپے کی زندگی گزار رہے تھے، تو علامہ اقبال اس پس منظر کو بیان کر رہے ہیں۔ تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور علام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے۔ شگفتہ کا معنی یہاں پہ خوش ہے، اور علام علم کی جمع اور افکار فکر کی جمع۔ دکھ اور پریشانیاں آپ کی طبیعت کی جو فرحت ہے یا شادابی کی وجہ سے کم ہو جائیں تو کسی دن آپ 10 سے 15 لائنیں دیباچے کے لیے اس نوجوان کے لیے لکھ دیجئے۔ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ یہ لڑکا سے مراد میاں ریاض الدین ہے۔ غائبانہ مرید ہے، غائبانہ پرستار ہے، یا معتقد ہے، یا عقیدت مند ہے۔ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، آج مزید حالات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ عزیز طلباء، انگریزوں نے بر صغیر پر جو حکومت کی اس کا ایک ہی اصول تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اسی اصول کے تحت 1905 میں انہوں نے بنگال کے 2 حصے کیے، پھر اس کے بعد 1911 میں تنسیخ بنگال کر دی۔ اسی سلسلے میں کلکتہ جو مغربی بنگال کا دارالحکومت تھا، وہاں پہ بھی ہندو مسلم فسادات ہوئے، اور 1918 میں ہونے والے فسادات میں 30 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ علامہ اقبال ان حالات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ چونکہ علامہ اقبال کے خطوط ادبی اور تاریخی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے علامہ اقبال نے اس خط میں کلکتہ میں ہونے والے فسادات کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ فسادات 1918 میں ہوئے، اور ایک تاریخ کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو تقریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ حکام سے مراد حکمران، مکرم محترم، والد مکرم سے مراد علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد۔ مطبوعہ چھپا ہوا۔ جب میں نے اپنے والد صاحب کو یہ خط دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ منعقد نہیں ہوگا، اس لیے میں نے انکار کر دیا، اور بعد میں یہ جلسہ منعقد بھی نہیں ہوا۔ محمد اقبال۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ اس خط کے متعلق سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اس خط کے متعلق جاننے کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔